बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एएनएन हेल्थ कार्ड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जाहिद। नाज़रीन, ये कहानी है उस वक्त की जब पीएमडीसी ने एक इंतहाई हैरान कुन कदम लेते हुए फार्मासिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट को अपने नाम के साथ डॉक्टर का साहब का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और सूबों को हदायत भी जारी की कि इस फैसले को फौरी तौर पर नाफिज किया जाए। इस कदम ने जहां एक तनाज़े को जन्म दिया तो वहीं यूएचएस ने इस पर मोहर लगाते हुए एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया जिसने मामलात को मज़ीद हवा दी और सरकारी नज़रअंदाजी की बदौलत फार्मासिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट इस फैसले को हैरान कुन और काबिल नफ़रत करार देते रहे और ये कहते नज़र आए कि अजीम पेशों को बदनाम करने की ये साजिश है। एक तरफ फार्मासिस्ट का कहना था पीएमडीसी को टीसीपी के मामलात में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं, जबकि दूसरी तरफ डीपीटी एसोसिएशंस का भी कुछ ऐसा ही कहना हमारे सामने नजर आया। 13 मार्च 2015 के नोटिफिकेशन के मुताबिक फार्म डी ग्रेजुएट्स को अपने नाम के साथ बतौर साबका डॉक्टर नोटिफिकेशन में लिखा गया कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हालिया मीटिंग में फार्म डी ग्रेजुएट्स का डॉक्टर का साहब का इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का फैसला किया, जो कि चूँकि इनके पास एक डिग्री है जिसके अनवान डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है और यही मामला डीपीटी के साथ किया गया। पीएमडीसी बदली, पीएमसी बन गई, मगर रवायत न बदली। ये एक मरतबा फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने अगस्त में 63वीं सिंडिकेट इजलास में मुनक़िद किया और अब हाल ही में एक नोटिफिकेशन मंजर आम पर आया जिसके मुताबिक यूएचएस के नोटिफिकेशन को दोबारा से सामने लाया गया, जिसके मुताबिक फार्मासिस्ट और डीपीटी को अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखने से रोक दिया गया। मगर ये सूरत हाल यकसर उस वक्त बदली जब एचईसी ने इस सारे मामले में दरअंदाजी की और नोटिफिकेशन जारी किया प्रेस रिलीज़ की फॉर्म में और डॉक्टर और डीपीटी के तमाम तर लोगों का डॉक्टर अपने नाम के साथ साबके के तौर पर लिखने के हक़ को तस्लीम कर लिया और इस मामले में बहुत खुली वजाहत पेश की। अब देखना यह है क्या एचईसी के नोटिफिकेशन के बाद ये ऊँट किस करवट बैठेगा। क्या इस मामलात में तेज़ी आएगी या ये मामलात का मुस्तकिल हल है। आज इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर महमूद, जिनका ताल्लुक, जो कि डायरेक्टर हैं इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज यूवास लाहौर के, और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं काजी सलमान लतीफ़ साहब, जो चेयरमैन हैं फ़िज़िकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन एसोसिएशन पाकिस्तान के। सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। सर, बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो मैं ये आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्या ये मसला कि डॉक्टर नाम के साथ लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, क्या ये मसला इस कदर अहम है कि इस पर इतनी बात की जाए, इसको इतना ज़ेरे बहस लाया जाए। ये मसला जो 2015 से चलता आया, जिस पर आज एचईसी ने नोटिफिकेशन जारी किया, क्या ये इस कदर अहम मसला है कि इस पर 6 साल वक्फ कर दिए जाएं? जी ताहिर साहब। मेरे ख्याल में तो ये एक ऐसा इशू है जिसको इग्नोर ही करना चाहिए, इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। क्यों, जब एचईसी एक प्रोग्राम को रिकग्नाइज कर देती है तो उसके बाद किसी भी इदारे की, ख्वाह वो यूएचएस है या कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का इदारा है, वो उसको चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों, लीगल लेजिस्लेशन के तहत हायर एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये राइट्स हैं कि वो प्रोग्राम्स को आफ्टर स्क्रूटनी के, जाहिर सी बात है उसमें इंटरनेशनल रैंकिंग को भी देखते हैं, इंटरनेशनल असेसमेंट भी की जाती है कि क्या सिमिलर प्रोग्राम दुनिया के बाकी हिस्सों में ऑफ़र किए जाते हैं। तो जब वो एक प्रोसेस स्क्रूटनी का कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ही एचईसी एनओसी इशू करती है। सेम इन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम और डीपीटी के साथ भी ऐसे ही है कि आफ्टर असेसमेंट एचईसी ने इन प्रोग्राम्स को एक्रेडिट किया और अप्रूव किया। तो जब एक प्रोग्राम अप्रूव हो गया तो उसके बाद मेरे ख्याल में इन इश्यूज़ पे फोकस करना इतना ज़रूरी और अहम नहीं होता, और इन इश्यूज़ पे फोकस करने से मेरे ख्याल में जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम ही होता है। बिल्कुल। सर, काजी साहब से बात करेंगे हम इस मामले में। काजी सलमान साहब, सर, डीपीटी की ऑर्गेनाइजेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पर, तो इस हवाले से जब ये यूएचएस के नोटिफिकेशन बार बार सामने आते हैं तो वो तमाम तलबा और तालिबात जो कि 4 साल लगाकर डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स मुकम्मल करते हैं और 4 साल बाद उन्हें पता चलता है कि वही यूएचएस जो उन्हें डीपीटी का कोर्स करवा रही है वो उनको इस बात को तस्लीम करने से सीधा सीधा इनकार कर देती है कि वो डॉक्टर कहलाने के हकदार नहीं, तो उनके दिल पर क्या गुजरती है और उनका रद्द अमल क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया आपका।
سب سے پہلے تو میں تصحیح کر دوں آپ کی کہ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کی جو ڈگری ہے یہ 5 سالہ ڈگری ہے، اور اس کے بعد 6 ماہ کی یا 1 سال کی ہاؤس جاب بھی مینڈیٹری ہے۔ 160 کریڈٹ آورز کی ڈگری جس کے اندر ریسرچ اور تھیسس بھی شامل ہے، اس کو آپ اچانک سے اپنے کچھ معاملات کو چھپانے کے لیے ایک آرگنائز طریقے سے مینیپولیٹ کر کے ہمارے اوپر نافذ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور ایک غیر آئینی اور غیر قانونی نوٹس آپ نے ہمارے اوپر لاگو کر دیا، جس کی وجہ سے نہ صرف کمیونٹی کے اندر ایک تضاد پیدا ہوا، بلکہ ہمارے پیشنٹس کے اندر، ہماری فیملیز کے اندر، ہمارے دوستوں کے اندر بہت سی دراڑیں پیدا ہوئی اور لڑائیاں ہوئی۔ میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ میں ایک الطبیب فزیو کے نام سے ایک چین کلینک چلاتا ہوں، میرے سے 12 سے 14 جو گریجویٹس ہیں کام کرتے ہیں۔ حاشیہ بکلہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے لڑکیوں کے میسیجز آئے اور وہ رو رہی تھی لٹرلی کہ ہمارا گھروں کے اندر مذاق بنایا جا رہا ہے، ہمارا معاشرے کے اندر مذاق بنایا جا رہا ہے، ایون دیٹ کہ لوگ ہمارا تمسخر اڑا رہے ہیں اس بات پر، اور ہمارے پیرنٹس کا تمسخر اڑا رہے ہیں اس بات پر کہ تم ڈاکٹر نہیں ہو۔ میرا آپ سے اور یو ایچ ایس کے جو رجسٹرار ہیں یا سنڈیکیٹ کے 100 کارڈ ممبران ہیں ان سے ایک سوال ہے، کیا آپ کو جب 2010 کے اندر آپ نے بی ایس پی ٹی کو ڈی پی ٹی کیا تھا، آپ نے بی ایس پی ٹی کے پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر کا ٹائٹل لگایا تھا، تب آپ کو یہ پیچیدگیاں معلوم نہ تھیں؟ کیا آپ نے واقعی کسی خاص میڈیکل کے دھڑے کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا؟ کیا آپ نے اپنی ہونے والی این ایل ای کو جو ہے ناکامی کو چھپانے کے لیے کیا، یا آپ نے اپنی ڈگری کی ویٹیج بڑھانے کے لیے کیا، یا یہ ایک میڈیا اسٹنٹ تھا؟ یہ جو بھی تھا اس نے ایک پوری میڈیکل پروفیشنلز کو، ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو ایک کافی نقصان پہنچایا ہے، اور ہمارے اندر تضاد پیدا کیا گیا ہے جس کا ان کو ہرجانہ اور جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جی یہاں پر آپ کو بتاتے چلے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو کہ ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس، فارم ڈی، ڈی پی ٹی بشمول بہت سارے بیچلر کورسز بھی کرواتی ہے، اس کا منظر عام پر نوٹیفیکیشن آیا جس کے بعد اس بحث کو مزید تقویت ملی۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ طاہر صاحب یہ بتائیے گا پلیز کہ جب یہ منظر عام پر آیا نوٹیفیکیشن، جو کہ 2015 میں بھی منظر عام پر آیا، پھر اس کی 2017 میں بھی گونج سنائی دی گئی، اور اب پھر اس کی ایک دفعہ گونج سنائی دی، اس کے پیچھے کیا ایسے محرکات ہیں کہ بار بار یہ واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں؟ بس یہ واقعہ کیا پھر وہی بات ہے، اتنا غیر معمولی واقعہ کیوں بنا دیا گیا ہے؟ میرے حساب سے 2-3 اسپیکٹ اس کے ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جایا جائے، کچھ عرصہ پہلے، مطلب اگر 10 سال یا 15 سال پہلے کی بات کی جائے تو پاکستان میں اتنے پروگرامز نہیں اویلیبل تھے جن میں آپ کہیں کہ ڈاکٹر کا ٹائٹل آتا ہو۔ اب اوور دا ٹائم گلوبلی چیزیں ایوالو ہوئیں، انہوں نے کریکولم ڈیولپ کیے، اپنے جتنے کریڈٹ آورز تھے ان کو ریوائز کیا، اور جو ریکوائرڈ ٹریننگ تھی وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ڈالی گئی اس میں۔ اب جب وہ چیزیں اس کے اندر امپلیمنٹ ہو گئیں اور اس کریکولم کا حصہ آ گئیں، تو پہلے جو شاید ایک جو میں یہ ٹرم نہیں یوز کرنا چاہتا، لیکن ایک جو منوپلی بنی ہوئی تھی کہ جی صرف میں ڈاکٹر ہوں، وہ شاید ختم ہو گئی، اور دوسرے پروفیشنز ایمرج ہوئے جو گلوبلی بھی ایمرج ہوئے۔ ڈیولپ کنٹریز میں آپ یو ایس میں دیکھ لیں، وہاں پہ فارماسسٹ جو ہیں وہ ہائیلی پیڈ ہیں، فزیو تھراپسٹ ہیں وہ ماشاءاللہ اپنا کمیونٹی کو سرو کر کے اچھی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو جب وہ چیزیں ایوالو ہوئیں تو اگین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آج کل کی سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ ریونیو اور کسٹمر جو ہے اس کو بہت ویٹیج دی جاتی ہے۔ تو میں اس سینس میں دیکھوں گا کہ جب ڈاکٹر آف فارمیسی اور ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی آئے تو اس میں جو ریونیو ایک شیئر جو تھا فزیشین کا وہ ان سے چلا گیا، چھن گیا، اور دوائیوں کے ایکسپرٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ فارم ڈی یا ڈاکٹر آف فارمیسی ہولڈرز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنے پیشنٹ کو کاؤنسل کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ جب پیشنٹ آپ کا سیٹسفائیڈ ہے، دوائی آپ نے اس کو دی، وہ سیٹسفائیڈ ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بتایا دوائی کس خوراک میں کھانی ہے، کتنے ڈیوریشن میں، اس کے اچھے نتائج آتے ہیں۔ تو وہ جو پہلے شاید ایک جو اجارہ داری بنی ہوئی تھی یا منوپلی بنی ہوئی تھی، اس سے ڈیفینیٹلی ایک وجہ یہ ہوئی کہ میرا جو فائنینشیل شیئر ہے مارکیٹ میں وہ کم ہو گیا۔ تو شاید ایک میری جو رائے ہے اس میں ایک یہ وجہ ہے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ اوور دا ٹائم جو ہمارے فزیشینز ہیں وہ شاید اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائے۔ اگر گلوبلی آپ دیکھیں تو بیچلر آف میڈیسن اور بیچلر آف سرجری کی جو ڈگریز ہیں ان کو اپ گریڈ کر کے ایم ڈی یا ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگریز میں کنورٹ کیا گیا، جس میں بہت زیادہ کمپریہنسو اٹیچمنٹس اور کلینکل روٹیشنز ڈالی گئیں۔ گلف میں لیکن سر دوسری جانب آپ یہ بھی تو دیکھیں جہاں فارمیسی کونسل
یہ بات کہتی ہے کہ ہم فارماسسٹ کی نمائندہ جماعت ہیں, PMDC کا یا PMC کا اس سے کوئی رول نہیں. وہاں پر WHO کی جو گائیڈ لائنس کہتی ہیں 50 بستروں پر ایک فارماسسٹ ہونا چاہیے, وہاں پر یہ اس بات پر پالیسی فیلئر نہیں کہ اس بات پر امپلیمنٹیشن کرانے میں بھی ناکام ہو جاتی ہے مکمل طور پر فارمیسی کونسل. تو کیا یہ ان کا پالیسی امپلیمنٹیشن فیلئر ہے یا ان کی جماعت کے اندر کوئی دھڑے ہیں اس طرح کے جو کوئی اپنے اپنے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, اس میں ڈیفینیٹلی ایک وجہ تو ضرور ہے کہ پرسنل انٹرسٹ از دیئر. سیکنڈ, جو فارمیسی کونسل آف پاکستان ہے شاید وہ اپنا رول اس طرح سے ادا نہیں کر سکی جیسے کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی وہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے اگر ایک ریجڈ اور ایک اچھا رسپانس آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس قسم کی ایشوز کی گنجائش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اگر کونسل ایک اچھا رسپانس دے دیتی تو میرا نہیں خیال تھا کہ UHS جو ہے دوبارہ ڈیئر کرتے اس ایشو کو ریز کرنے کے لیے. تو اوور دا ٹائم ایک تو پرسنل انٹرسٹ آئے, اور میرے خیال میں جو کونسل ہے اس کو اپنا جو مثبت رول اور کردار ہے وہ پلے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس قسم کے جو مس ایڈونچرز ہیں ان کو فیوچر میں پریونٹ کیا جا سکے. جی بالکل. قاضی سلمان صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جب خط سامنے آیا UHS کا تو وہ کیا کاوشیں تھی آپ کی, اور وہ کیا آپ کی جد و جہد تھی اس سارے معاملات کے پیچھے؟ آپ نے پروونشل اسمبلیز کو بھی خطوط لکھے, آپ نے رجسٹرار کو بھی خط لکھا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے, تو وہ کیا کاوشیں تھی آپ کی اور ان کے پیچھے کیا ان کے ثمرات تھے جو پھر اب آپ کو ملے, سامنے نظر آئے, ان کے بارے میں ذرا ہمیں آگاہ کیجیے گا. جی بالکل. جب مجھے 11 بجے ایک میرے دوست ہیں ایک میڈیکل کالج کے اندر ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سرو کر رہے ہیں, ان کو کسی نے ٹونٹ کیا اور گروپ کے اندر یہ لیٹر بھیجا, سو کارڈ لیٹر بھیجا, تو میرا یہ رد عمل تھا کہ میں نے سب سے پہلے اپنے ایک دوست کو کال کی اور پتہ کروائے. معذرت ناظرین, یہ آپ لیٹر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, یہ ساتھ ساتھ لیٹر بھی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے UHS کا جس کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی, یہ 100 کارڈ لیٹر جب ہمارے سامنے آیا تو ایک کافی غم و غصے کی لہر آئی. تو مجھے لگ رہا تھا یہ فیک ہے, مجھے نہیں لگ رہا تھا بھی یہ ایک رجسٹرار لیول کا بندہ ہو یا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس اتنی بڑی حماقت کر سکتی ہے یا ایسا غیر قانونی یا غیر آئینی لیٹر جاری کر سکتی ہے. تو میں نے ایک دوست کے تھرو پتہ کروایا کہ کیا واقعی لیٹر اوریجنل ہے یا فیک ہے. تو بڑے دھڑلے سے پروفیسر ڈاکٹر جوید اکرم صاحب نے بولا جی یہ اوریجنل ہے, یس اٹس اوریجنل. میرے پاس واٹس ایپ کا جب اسکرین شاٹ آیا میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. 2 سے 3 گھنٹے کے بعد جب میں نے سارے ایویڈنسز اکٹھے کیے, پروفیسر صاحب کو واٹس ایپ کیے, تو میں نے کال کی اپنے PTCL نمبر سے, میں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا اور ان کو بتایا بھی یہ لیٹر کے بارے میں. کہتے اچھا یہ والا لیٹر یہ تو ہم نے وڈرا کر لیا ہے, اپنے سنڈیکیٹ ممبران کو بھجوا دیا ہے. ٹھیک ہے جی, بھجوا دیا ہوگا. اگلے دن ہم نے جب دوبارہ پتہ کیا, انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں ممبر کیا, یہ جب تک سنڈیکیٹ کا دوبارہ اجلاس نہیں ہوگا یہ وڈرا نہیں ہو سکتا, غیر قانونی بات ہو جائے گی. اچھا جی, اب ہم نے کیا کیا, اپنے ایسوسیشن کا لیٹر پیڈ کے اوپر تمام ایویڈنسز جس کے اندر DGMCI کا لکھا ہوا تھا کہ فزیکل تھراپسٹ آر ڈاکٹر and they can use the prefix of doctor title with the ending of PT and they can run their independent clinics. تو یہ والا میں نے ایک ان کو بھیجا. دوسرے HEC کا جو اپنا کریکولم ریویو کمیٹی تھی اس کا بھجوایا. پھر میں نے ڈزنس آف ان کو لیٹرز بھیجے جس کے اندر گورنمنٹ خود کوٹ کر رہی ہے, فزیکل تھراپسٹ کو فارماسسٹ کو ایز اے ڈاکٹر کوٹ کر رہی ہے, وہ میں نے سارے ایویڈنس لگا کے بھیجا. تو جو رجسٹرار صاحب ہیں انہوں نے ہمارا لیٹر ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیا. اس سے ہی اگلے دن ہم نے جو ہے تھرسڈے والے دن اسٹرائک کی کال دے دی. اور اس لیٹر کا متن کیا تھا جو انہوں نے ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیا؟ اس کے اندر ہم نے سمپل الفاظ کے اندر یہ کوٹ کیا تھا کہ جناب حضور والا آپ زیادتی کر رہے ہیں, آپ اپنے ملک کے پروفیشنلز کے ساتھ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کا زیادتی کر رہے ہیں, آپ اپنا بھی تمسخر اڑا رہے ہیں اور ہمارا بھی تمسخر اڑا رہے ہیں. لوگ جو ہیں ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے خلاف پہلے ہیں, اس کی وجہ سے کویکس کو مزید موقع ملے گا ہمارے سر پہ چڑھنے کا. آپ کا حضور والا یہ معاملہ نہیں ہے, آپ اس معاملے میں نہ پڑیں. یہ معاملہ یا HEC کا ہے یا باقی ریگولیٹری باڈیز کا ہے, یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے. آپ ایویڈنسز دیکھیں اور اس ایویڈنس کی بیس پہ آپ دوبارہ اپنا ڈیسیژن پہ نظر ثانی کریں. تو انہوں نے وہ لینے سے منع کر دیا, جس کے اندر آپ کو تمام لیٹرز ہم نے آپ کے نیوز چینل کو بھی پرووائڈ کر دیے ہیں, وہ سب کچھ ہم نے بھجوایا. لیکن پھر جب ہمارا غم و غصہ تیز ہوا, ہمارے درمیان میں ایک پیچیدگیاں پیدا کی گئی, تو ہم نے جمعے والے دن گھیراؤ کر لیا UHS کا. جب باہر ہم نعرے بازی کر رہے تھے تو انہوں نے 2-3 مرتبہ ایک گروپ کو بلوا کے, میڈیکل ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کا گروپ بلوا کے ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی. وہ فوٹیج بھی میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ. پولیس والوں کو بلوا کے ہمارے خلاف انہوں نے کیس کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے چائنیز ایمبیسی کے بارے میں جو ہے ہنگامہ کیا ہے. پھر ہی ہمیں اندر لے گئے. اندر لے جا کے انہوں نے ہمارے ساتھ پرومس کیا کہ ہم اس لیٹر کی کلیریفیکیشن کریں گے.
اور اپنا سنڈیکیٹ کا اجلاس جلد از جلد بلائیں گے اور اس لیٹر کو ودرا کریں گے. پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا. اگر علم ہوتا تو شاید یہ لیٹر جاری ہی نہ ہوتا. اگر یہ اجلاس کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا سنڈیکیٹ کا, تو پھر اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو گیا؟ جی یہ یقیناً ایک انتہائی اہم سوال ہے. ان سوالوں کا سلسلہ ہم جاری رہے گا مگر اس شارٹ بریک کے بعد. گفتگو کا سلسلہ جاری تھا جہاں پر بات ہو رہی تھی اس غیر قانونی نوٹیفیکیشن کے بارے میں جس میں منع کیا گیا فارماسسٹ کو اور ڈی پی ٹی کو اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنے کے لیے, مگر ساتھ ہی ایچ ای سی کی پریس ریلیز کے مطابق انہیں مکمل اجازت اور آزادی دی گئی کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ سکیں, کیونکہ ایچ ای سی کے پرسکرائبڈ کریکولم کے مطابق وہ ڈاکٹر کہلانے کے بھرپور حقدار تھے. جی ناظرین, گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر محمود اور قاضی سلمان صاحب. ڈاکٹر طاہر صاحب, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ باہر سے پی ایچ ڈی کر آئے, آپ نے باہر کا فارمیسی کا انوائرمنٹ بھی دیکھا, پاکستان کا بھی دیکھا, دو بہت انٹائرلی ڈفرینٹ ہیلتھ کیئر سیٹ اپس ہیں جن کو آپ نے دیکھا, تو یقیناً آپ بہترین طور پر کمپیریٹیو انالیسز ایک کر سکتے ہیں. مجھے بتائیے گا فارماسسٹ کا ہیلتھ کیئر سسٹم میں آخر رول کیا ہے اور اس کے کیا وہ تکنیکی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے فارماسسٹ بہت ضروری ہے اس ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے؟ تھینک یو فار دس اپرچونیٹی. اس میں یہ ہے کہ اوور دا ٹائم مجھے انٹرنیشنلی جو فارمیسی کا اسکوپ تھا اس کو بھی اسیس کرنے کا موقع ملا, اور جب پاکستان میں جاب کی تو دونوں کا بڑا اچھے طریقے سے کمپیئر کرنے کا بھی ایک جیسے کہیں کہ اپرچونیٹی مجھے ملی. جب اسکوپ آف فارمیسی کی بات کرتے ہیں تو فارماسسٹ کو انٹرنیشنلی ایز اے کسٹوڈین آف ڈرگ کہا جاتا ہے. کسٹوڈین کا اگر آسان لفظوں میں کہوں تو دوائی سجیسٹ کرنے کا, اس کی ڈوز کرنے کا جو اصل حقدار ہے قانونی لغت میں وہ فارماسسٹ ہی ہے. کسٹوڈین مطلب رکھوالا, ایک چیز کا ذمہ دار. جی ہاں, تو وہ جو بھی انفارمیشن ہے کہ دوائی کس طرح کھانی ہے, کیا ڈیوریشن ہوگا, کیا ڈرگ انٹریکشنز ہیں واٹس ایور, وہ فارماسسٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر انٹرنیشنل پریکٹس میں دیکھیں تو ڈاکٹر پرسکرائب کر دیتا ہے کہ جی فلاں دوائی, ہمارے یہاں تو برانڈ آپ کو پتا ہے کہ کافی ان ہیں, ورائٹی آف میڈیسنز ڈفرینٹ ناموں کے ساتھ اویلیبل ہیں, لیکن انٹرنیشنلی کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ایک جنیرک سالٹ جو ہے اس کا نام لکھ دیتا ہے, اور پھر وہ فارماسسٹ کی صوابدید پہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا کمبینیشن, کون سا ریجیمن اپنے پیشنٹ کو دے. تو بینگ اے کسٹوڈین آف ڈرگ, جو فارماسسٹ کا جو کام ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ایک دوائی کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہیں وہ اپنے پیشنٹ کو دینا اور فزیشین کو بھی سجیسٹ کرنا. اگر یو ایس ماڈیول کو دیکھا جائے, کیوں ہمارا جو ڈاکٹر آف فارمیسی پروگرام ہے یہ یو ایس یا کینیڈین بیس پروگرام ہے, وہاں پہ فارماسسٹ ڈاکٹرز کی ایجوکیشن, ٹریننگ اور ان کی ٹائم ٹو ٹائم اپ گریڈیشن آف نالج اباؤٹ ڈرگز میں کہوں گا کہ بہت زیادہ انوالو ہیں. ہمارے یہاں اس چیز کی ایک کمی ہے, اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آج سے 15-20 سال پہلے وہ شعبے یا وہ پوسٹ جہاں پہ فارماسسٹ کو ہونا چاہیے تھا وہاں پہ ڈاکٹر سرو کر رہے تھے. تو اوور دا ٹائم WHO کی ریکمنڈیشنز آئیں, انہیں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ 50 بیڈ پہ ایک فارماسسٹ ہونا چاہیے. اب پاکستان میں ابھی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اور پرائیویٹ میں انیشیٹو لیا گیا ہے, لیکن ابھی بھی کافی جسے کہیں کہ خاطر خواہ گنجائش موجود ہے, اتنے فارماسسٹ اویلیبل نہیں ہیں ہاسپٹلز میں جتنے ہونے چاہیے. اور اگر ریسنٹ ٹرینڈ دیکھوں تو ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر جو ہے یا فارماسیوٹیکل کیئر جس کو ہم ایڈوانس کرٹیکل کیئر فار دا پیشنٹ اور انڈیویجول تھراپی ہم پرووائڈ کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کو, تو اگر ہم فارماسیوٹیکل کیئر کا کانسیپٹ دیکھیں تو اس میں ڈیفینیٹلی فارماسسٹ کے بغیر آپ دوائی کے حوالے سے جتنی بھی ماڈیفیکیشن ریکمنڈیشن ہیں وہ فارماسسٹ کی ایبسنس کے بغیر, مطلب آپ اگر ایک سیٹ اپ میں ہے ہی نہیں ہے فارماسسٹ تو وہ کیسے کریں گے. سر آپ اس حوالے سے ویسے کیا دیکھتے ہیں, زیادہ ذمہ دار اس تباہی کی طرف یا اس فارماسسٹ کی اس زوال پذیری کی طرف کون سی چیز زیادہ ذمہ دار ہے؟ کیا پالیسی میکنگ حکومتی لیول پہ زیادہ بڑی رسپانسبل ہے یا پالیسی امپلیمنٹیشن فیلئر زیادہ بڑا رسپانسبل ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس آپ ابھی بھی اگر کوئی بھی قانون پاکستان میں اٹھا کے دیکھیں, سمپل سی مثال دوں, اگر ٹریفک کا قانون بھی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس پہ 200 صفحے مل جائیں گے, اور وہی قانون اسی طرح سے بنا ہوا ہے جیسے US یا UK میں بنا ہوا ہے. ہمارے یہاں جو مین پرابلم ہے وہ امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہو پائی, چیزیں کاغذوں میں ہی رہیں, پالیسیز بنی لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. اور ڈیفینیٹلی وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوئی, ڈفرینٹ پروفیشن اور ڈفرینٹ لوگوں کے ذاتی مفاد تھے جن کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی اور آج پروفیشن سفر کر رہا ہے. جی قاضی سلمان صاحب, آپ سے میرا سوال ہے, آپ یہ بتائیے گا
کہ ڈی پی ٹی کا شعبہ جو کہ انتہائی اہم ہے، پچھلے دنوں جو ہم نے گفتگو سنی ڈی پی ٹی حضرات کی، جو فزیو تھراپسٹ ہیں ان کے حضرات کی، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہسپتالوں میں الگ سے ان کے وارڈ بھی ہوتے ہیں، ادارے بنے ہوتے ہیں، کلینکس بنے ہوتے ہیں، لیکن بلاخر یہ اتنا نظر انداز کیوں رہا ہے پچھلی ایک سالوں میں، کیوں اتنا نظر اندازی کا شکار رہا یہ؟ جی بالکل، اس پہ نا پاکستان کے اندر کوئی ہائر لیول پہ ریسرچز کنڈکٹ نہیں ہوئی. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ 2007-8 تک بی ایس پی ٹی لیول کی ڈگری تھی، اس کے بعد ڈاکٹریٹ ڈگری ہوئی، ڈاکٹر ٹائٹل کے ساتھ آئی، تو ہمارا ریسرچ کا ایک سبجیکٹ اس میں ایڈ کیا گیا. جب تک ہمارے پاس کلینکل پریکٹس گائیڈ لائنز ہی نہیں موجود ہوں گی تو یہ شعبہ اوپر نہیں جا سکتا تھا. اور پھر یہ بھی میں کہوں گا کہ اس کو ہم نے پاکستان کے اندر لانے میں تھوڑی سی دیر کر دی، اس کا کریکلم بنانے میں دیر کر دی ہم نے. جب ہمارے پاس پراپر اس کی ریسرچز کنڈکٹ ہوئی، ہمارے پاس پریکٹس گائیڈ لائنز آئی، تو اس کے اندر نمبر آف اسپیشلٹیز آ گئی. جیسے میرا جو اسپیشلٹی ہے وہ کارڈیو پلمونری فزیکل تھراپی ہے. اب آرتھوپیڈک مینول فزیکل تھراپی ہو رہی ہے، پیڈس کے اندر اس کی اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے، وومن ہیلتھ فزیکل تھراپی ہو رہی ہے، نیورو مسکولر فزیکل تھراپی ہو رہی ہے، اسپورٹس انجریز میں فزیکل تھراپی ہو رہی ہے. اب 18 سے زائد اسپیشلائزیشن صرف پاکستان کے اندر فزیوتھراپی میں ہو رہی ہیں آفٹر ڈی پی ٹی پروگرام. اب اس کی پراپر پریکٹس گائیڈ لائنز موجود ہیں، لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، کمیونٹی کے اندر جا کے سرو کر رہے ہیں. ہم اس کمیونٹی کو معذوری سے پاک کر رہے ہیں، ہم اس کمیونٹی کو ایک ہیلدی انڈیویجول دے رہے ہیں، ہم اس کا سوشو اکنامک سٹیٹس بہتر کرنے میں فزیوتھراپسٹ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. جہاں پہ ہمارے دوست ہمارے یہ شعبہ والے بات کرتے ہیں ہر بات پہ ایف ڈی اے گائیڈ لائنز، ایف ڈی اے اپروو ڈرگ، ایف ڈی اے فلاں، امریکن گائیڈ لائنز، یو کے گائیڈ لائنز، وہاں پہ ان کو یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ اس گائیڈ لائنز کے اندر فزیکل تھراپسٹ بھی اس کا حصہ ہے، آکوپیشنل تھراپسٹ بھی اس گائیڈ لائن کا حصہ ہے، ایک فارمیسسٹ بھی اس گائیڈ لائن کا حصہ ہے، ایک نیوٹریشنسٹ بھی اس گائیڈ لائن کا حصہ ہے. یہی باتیں ہیں جو کلینکل پریکٹس گائیڈ لائن کو ہمارا نیچے لے جا رہی ہیں، ہمارا اوور آل میڈیکل کا مورال ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہو رہا ہے. جی ناظرین، آپ نے گفتگو جانی. یہاں پر ایک اور انتہائی اہم سوال اٹھتا ہے کہ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سر طاہر آپ سے ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ فارمیسی ایز اے پروفیشن زیادہ اچھا ہے یا ایز اے پیشن زیادہ اچھا ہے؟ کہ ایک بچے کو جس نے 12ویں جماعت پاس کی اسے فارمیسی ایز اے پروفیشن جوائن کرنا چاہیے یا ایز اے پیشن جوائن کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر پیشن جوائن کریں گے تو ایز اے پیشن جوائن کریں گے تو اس کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پیشن کم ہے اور چوائسیز پہ فوکس زیادہ ہے. ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ آتا ہے انفارچونیٹلی ان کی سیکنڈ یا لاسٹ چوائس فارمیسی ہوتی ہے. تو جب تک ہمارے جو اے لیول، او لیول، ہائر اسکول سر سرٹیفکیٹ یہ کہیں نہ کہیں دیکھیں لاسٹ چوائس کہ سیکنڈ یا لاسٹ چوائس کی وجہ یہ سارے خطوط، یہ سارے بننے والی صورت حال بھی ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ پروفیشن کہیں نہ کہیں کم نظر آتا ہے. کیونکہ یہ سارے خطوط، یہ ساری چیزیں جو ابھی موجودہ ہو رہی ہیں اور موجودہ فارماسسٹ اس وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، یہ بھی تو ایک بہت بڑی وجہ ہے کہیں نہ کہیں اس پروفیشن کو فرسٹ پرائرٹی نہ بنانے کے لیے. بالکل ایگری کروں گا، لیکن میرے حساب سے شاید اب اوور دا ٹائم ود دا ایمرجنس آف سوشل میڈیا چیزیں تھوڑی سی بہتری کی طرف جائیں. ابھی ریسنٹ انٹیک ہم نے جس کے لیے اپلیکیشن لی اس میں خوشی کی بات یہ تھی کہ 50-60% وہ کینڈیڈیٹ تھے جو ایز اے پیشن یا ایز اے فرسٹ چوائس اس پہ آئے. تو آئی تھنک اوور دا ٹائم اس قسم کی چیزیں ڈائلیوٹ ہوں گی، اور جب لوگ ریئلائز کر لیں گے کہ پروفیشن کی امپورٹنس کیا ہے تو ڈیفینیٹلی آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ لوگوں کی فرسٹ چوائس جو ہے وہ فارمیسی ہوگی. اچھا قاضی سلمان صاحب، یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ ڈی پی ٹی ایز اے پروفیشن زیادہ بہتر ہے یا ایز اے پیشن زیادہ بہتر ہے؟ جی بالکل، میں اگر آپ کو ایک جو اونیسٹلی اوپینین دوں تو یہ ایز اے پیشن بہت بہتر ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک معذور بچہ ہے جس پہ آگے میڈیکل سائنسز خاموش ہو جاتی ہیں، ہماری پریکٹس گائیڈ لائنز خاموش ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں اب یہ بچہ نہیں چل سکتا، جب یہ فالج زدہ ہاتھ ہے یہ کام نہیں کر سکتا، یا یہ اب کمر درد کا مریض ہے یہ مزید بیساکھی کے بغیر نہیں چل سکتا. جب آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے کھیل کود رہا ہوتا ہے اور معاشرے کا ایک ذمہ دار شہری ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے جو آپ کو خوشی ملتی ہے وہ آپ کو کبھی کسی کام سے نہیں مل سکتی. اس کام کو دیکھ کے جو آپ کی تھکاوٹ اترتی ہے وہ کبھی نہیں اتر سکتی. ہمارے پاس ایسے تھاؤزنڈز آف ایگزامپلز ہیں وہ سی پی بچوں کی جو آج سے پہلے معذور ہو جاتے تھے لیکن ابھی آج وہ اولمپکس کا حصہ بن رہے ہیں، پیرا اولمپکس کا حصہ بن رہے ہیں، آج وہ کھیلوں دوڑوں میں حصہ لے رہے ہیں، انٹرنیشنل سطح کے اوپر ہمارا ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. وہ فزیو تھراپی کی وجہ سے اور فزیو تھراپسٹ کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا ہے. اگر میں اپنی بات کروں کہ میں اللہ پاک سے ایک دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے اس پروفیشن کے ساتھ جوڑے رکھنا پیشن کی وجہ سے.
مجھے ادھر سے پیسے کمانے کی حرص کبھی نہ آئے. پیسے مجھے کسی اور پروفیشن سے دے دینا, اس پروفیشن کے اندر مجھے ایز اے پیشنیٹ بندہ رکھنا. سر لیکن کہیں نہ کہیں دیکھیں رزق کا مسئلہ بھی تو اس چیز کے ساتھ ہی منسلک ہے. ایک عام مڈل کلاس آدمی جب یہ پروفیشن اختیار کرتا ہے, چاہے وہ فارمیسی ہو, چاہے وہ MBBS ہو, چاہے BDS ہو, چاہے وہ DPT ہو, چاہے وہ کوئی اور بیچلر پروگرام ہو, تو کہیں نہ کہیں اس کا کیریئر آبجیکٹیو ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کا رزق بھی منسلک ہوتا ہے. تو اگر ایسوسیشنز اور لوگ یہ بات کریں گے کہ اس کو ایز اے پیشن جوائن کیا جائے, تو ایز اے پروفیشن جوائن کرنے والے کیا کریں, وہ کس کیریئر کو آپٹ کریں اگر یہ نہ کریں تو پھر؟ جی بالکل, میں آپ کو نا پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا کے اوپر ٹیگ لائن تھی, اس کا آپ کو میں ریفرنس کوٹ کروں گا. اس میں لکھا ہوا تھا اصل عیاشی پتہ کیا ہے, تمہارا جو پروفیشن ہے تمہارا پیشن بن جائے. اگر تمہارے پروفیشن کے اندر تمہارا پیشن آ گیا, تمہارا جذبہ آ گیا, تم اس کو بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہو, تمہاری اس سے بڑی کوئی عیاشی ہو ہی نہیں سکتی. سر لیکن وہ عیاشی کہیں نہ کہیں تو تب بنے گی جب پراپر جاب سٹرکچرز ہوں گے, جاب اپرچونیٹیز ہوں گی, ان کی ریلیونٹ ایسوسیشنز ان کے رائٹس کے لیے کھڑی ہوں گی, منظم طور پر ہمیں کھڑی نظر آئیں گی, تبھی وہ بچہ اس کو ایز اے پروفیشن اور ایز اے پیشن جوائن کرے گا. تو یہ اس کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ یہ بالکل آپ کی بات 100% درست ہے, یہ اس کے بغیر بالکل ممکن نہیں ہے. لیکن اس طرح کے اگر خطوط آتے رہیں گے, اس طرح سے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو دبانے کی کوشش کی جاتی رہے گی, اسی طرح سے آپ کو, آپ کا مورال کو, آپ کو ڈاؤن کیا جاتا رہے گا, تو یہ بہتری نہیں آنے والی. گورنمنٹ جو ہے اس وقت حالیہ طور پر جو ہیلتھ فار آل کا ایک سلوگن تھا, اس کو امپلیمنٹ کرنے پر مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. ہماری پرائرٹیز ہی نہیں رہ گئی, نہ ہماری پرائرٹیز, ہماری ایسوسیشن کی پرائرٹیز رہ گئی ہیں حقوق کے لیے لڑنا, نہ ہمارے حکومت کی اور جو سرکار ہے اس کی یہ پرائرٹی رہ گئی ہے. اب ہماری ایسوسیشنز کو دبا دیا جاتا ہے, یا تو FIR سے ڈرا کے دبا دیا جاتا ہے, یا ایک جاب کے بدلے خرید لیا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ ہماری جو ایسوسیشنز ہیں, میں فارمیسی کی بات کروں یا اپنے فزیکل تھراپی کی تمام ایسوسیشنز کی بات کروں, وہ ہر پلیٹ فارم پہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے. یہ اب دور چلے گئے ہیں جب آپ بک جایا کرتے تھے, ایسوسیشن بک جایا کرتی تھی یا ایسوسیشن جھک جایا کرتی تھی. اب آزاد میڈیا کا دور ہے, جو کوئی بکے گا یا جو کوئی جھکے گا وہ عوام کے سامنے آ جائے گا. ادھر بڑے بڑے مگرمچھ تھے, وہ بھی باہر آ گئے, وہ بھی پکڑے گئے, یہ تو پھر چھوٹی باتیں ہیں. سر طاہر سے بھی, سر آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ فارمیسی کونسل کا کتنا رول ہے کہ وہ بچے کے اس پروفیشن کو, اس کو پیشن میں کنورٹ کر دے. یہاں پر ان سینئرز پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور ان کا کتنا رول ہے, کتنا رول اہم ہے اس حوالے سے کہ وہ بچے کو اس کو پیشن بنانے میں مدد دیں؟ دیکھیں, جو سینئرز ہیں ڈیفینیٹلی دے آر ایگزامپلز یا آئیکن ہوتے ہیں کسی بھی ینگسٹر کے لیے فالو کرنے کے لیے, اور وہ آپ کہیں کہ ایک کتب نما بنتے ہیں جس سے ہمارے ینگسٹر جو ہیں وہ ڈائریکشن لیتے ہیں. اپنی فیلڈ میں ایجوکیشن اور ریسرچ میں جتنے بھی ہمارے فارمیسی کونسل کے اسٹیک ہولڈرز تھے, انہوں نے تو بڑا اچھا رول ادا کیا, لیکن میرے خیال میں پروفیشن کے لیے وہ اس طرح کام نہیں کر پائے. اگر اسی ریسنٹ ایونٹ کو میں دیکھوں تو میرے حساب سے میرا نہیں خیال کہ کونسل کا اتنا مثبت اور ایگریسو رسپانس ہم نے دیکھا. بڑا مائلڈ سا رسپانس آبزرو کیا گیا. تو میرے خیال میں جو کونسلز ہیں اور جو ہماری فارمیسی کونسل ہے اس کو بہت مثبت رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف ان ایشوز کو ٹیکل کرنے کے لیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پروفیشن کی ریکگنیشن کو بڑھانے کے لیے بھی. ڈیفینیٹلی اگر گلوبلی دیکھیں تو پوسٹ گریجویٹ سرٹیفکیشنز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. کونسل کو اس طرف بھی سوچنا چاہیے, اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کونسل کو فارماسسٹ کے رائٹ کے لیے بھی فائٹ کرنا چاہیے, تاکہ جو ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر میں فارماسسٹ کا ایکسپیکٹڈ اور پالیسیز میں ڈاکومنٹڈ رول ہے وہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہو, اور میڈیکیشن سیفٹی اور ڈرگ سیفٹی کا جو انوائرمنٹ ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے. جی بالکل. سر قاضی سلمان صاحب, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو نئے لوگ DPT کو ایز اے پروفیشن آپٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے, انہیں کیا سبق دیں گے اس حوالے سے؟ میں ان کو کہوں گا جی ضرور آئیں اس کے اندر, یہ بہت زبردست فیلڈ ہے, اللہ پاک کے قریب ہونے کا بہت ذریعہ ہے, کمیونٹی کو سرو کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے, اور آپ کے میجیکل ہینڈز ہوتے ہیں. فزیوتھراپسٹ کے جو ہاتھ ہیں وہ جادوئی ہاتھ ہوتے ہیں. جس درد کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک عام ڈاکٹر کو 2 سے 3 دن ریکوائر ہوتے ہیں, وہی درد ایک فزیوتھراپسٹ 15 سے 20 منٹ میں ٹھیک کر دیتا ہے. اب میں ایک بات آپ کو آخر میں یہ بات کہوں گا کہ یہ جو ایرا آ رہا ہے یہ ایکسرسائز میڈیسن کہہ رہا ہے. اب دنیا الٹرنیٹو میڈیسن کی طرف جا رہی ہے, اب دنیا ایکسرسائز میڈیسن کو اڈاپٹ کر رہی ہے, اب دنیا ورزشوں سے علاج کر رہی ہے, اب دنیا مشینوں سے علاج کر رہی ہے, اب دنیا جو ہے اس چیز سے بھاگ رہی ہے.
سرجری سے بھاگ رہی ہے, معذوری سے بھاگ رہی ہے, جی. تو اس میں ضرور آئیں, لیکن ایک پیشن لے کے آئیں اور ایک اپنا ویژن لے کے آئیں. جی ڈاکٹر طاہر صاحب, ون کوئک لاسٹ سینٹینس آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, نئے ینگسٹر جو فارمیسی کو ایز اے پروفیشن آپٹ کرنا چاہتے ہیں, انہیں آپ کیا سبق دینا چاہیں گے؟ میں تو ایک اگر ون لائن اسٹیٹمنٹ کہوں, اگر کمیونٹی میں آپ سیف انوائرمنٹ ہیلتھ کے اسپیکٹ میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے فارمیسی سے اچھا کوئی پروفیشن نہیں ہے, اور آئیں اس میں اور اپنی کمیونٹی کو سرو کریں. جی ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا جس میں ہم نے بتایا آپ کو UHS کا ایکشن, HEC کا ری ایکشن, اور تمام تر گفتگو آپ نے سنی جس کے مطابق چاہے کوئی بھی طبقہ ہو جس میں YDA کا NLE ایگزام کے لیے احتجاج ہو, فارمیسی کونسل کے ممبران کا جاب سٹرکچر کے لیے احتجاج ہو, DPT کا اپنے حقوق کے لیے احتجاج ہو, یا کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کا اپنے حقوق کے لیے احتجاج ہو, یہاں پر وہ ہمیں احتجاج کرتا اور ستم ظریفی کا شکار ہی نظر آتا ہے. کیا اس کی وجہ پالیسی فیلئر ہے, پالیسی امپلیمنٹیشن فیلئر ہے, یا پالیسی ڈیولپمنٹل فیلئر ہے؟ بہت بڑا سوال ہے ہمارے تمام تر حکومتی اور عوامی اراکین پر. جی ناظرین, اپنے میزبان ظاہر احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.